رمضان رمضان يا رمضان یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو الہی
मुश्किल कुशा का साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इफ्तार ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान। मैं आपकी मेज़बान नबीहा ख़ान और मेरे साथ मेरे साथी कॉम्पेयर वकास। और यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि आप अच्छा। इस इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू फितराने के हवाले से है। जो लोग सवाल करना चाहते हैं हमारी ट्रांसमिशन ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह उसकी बात तारुफ करवाते हैं। जी खुश आमदीद नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान इफ्तार की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं और FM जज्बा नेटवर्क बोरेवाला मुज़फ़्फ़रगढ़ पे आप लाइव सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा हो चुकी और बेहद दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ के लिए कि जिनकी खातिर खालिक़ कायनात ने बज़्म हस्ती को सजाया है, जो बाइस से तख्लीक़ कायनात हैं। और नाज़रीन आज 24वां रोज़ा अहले पाकिस्तान इफ्तार करेंगे और 25वीं शब है, तीसरी ताक़ रात है और हो सकता है कि आज की शब ऐसी हो जिसको शब क़द्र कहते हैं, जिसको तलाश करने का हुक्म है और जो कई हज़ार महीनों से अफजल है। आज का हमारा उन्वान इंशाअल्लाह शब क़द्र के हवाले से होगा, नुज़ूल कुरान के हवाले से होगा, मगर कल से हमें काफ़ी कॉल्स मौसूल हो रही हैं। कल जो हमारा टॉपिक था फितराने के हवाले से बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए और लोग चाहते हैं कि और उनको क्लियर किया जाए, वाज़े किया जाए। और इंशाअल्लाह आज हम फितराने के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और आपके जो सवालात हैं इंशाअल्लाह उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। और अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा सवाल है फितराने के हवाले से, शब क़द्र के हवाले से कोई वज़ाइफ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये इबादत की रात है और ऐसी इबादत की रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। और इस एक रात में इबादत का इतना सवाब है कि अल्लाह ताला ने जिस रात में कुरान पाक का नज़ूल किया, कुरान पाक नाजिल किया, तो आप सोचिए कि ख़ुद अल्लाह ताला को ये रात कितनी प्यारी है। इसीलिए हुक्म दे दिया गया कि इस रात को क़याम करो, इबादत करो, ताकि अल्लाह के फ़रिश्ते जो ज़मीन पर उतरते हैं आपका रिस्क लेकर, आपके लिए सेहत लेकर, आपके लिए खुशियाँ लेकर, वो खाली हाथ वापस ना जाएं, बल्कि वो ये देख कर जाएँ कि अल्लाह के बंदे किस तरह अल्लाह से गिड़गिड़ा कर जो है वो अपने गुनाहों की रो कर माफ़ी मांग रहे हैं और किस तरह अल्लाह के आगे सजदा करके ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि या अल्लाह हम तेरे खाकसार गुनाहगार स्याहकार बंदे हैं, हमें माफ़ कर दें। और माफ़ी का तलबगार जो है वो हर शख्स को होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं, किसी शख्स का दिल दुखाया है, किसी से कोई ऐसी बात कर दी है कि किसी की कोई दिल आज़ारी हो गई है, तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि जब तक वो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। आज आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी बहुत ही मौजूद मेहमान हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, जिनका तारुफ जो है हम आपसे करवाते चलें। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान जो हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहते हैं और अल्लामा मोहम्मद अली करीमी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। और इसके अलावा जो हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है साहबजादा कारी मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार सियालवी साहब ने, आपका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, चेयरमैन हैं इस्लामिक फ्रेंड्स पाकिस्तान के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कारी अमजद अली बिलाली साहब। मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर आपको नात ख़्वानी का शर्फ तो हासिल है ही, लेकिन सबसे ख़ास बात इनकी जो है वो ये है कि दफ़ बजाने का जो आगाज़ है ये बिलाली बरादरान ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया था। आपको भी खुशामदीद कहते हैं।
اور ناظرین آپ سوالات کر سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اور فطرانے کے حوالے سے ہم بات شروع کریں گے۔ پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد منیر بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، پہلی کال ہی مدینہ منورہ سے آ گئی ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ جناب علی؟ الحمدللہ سر، اللہ پاک کا کرم ہے۔ مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے سوال جناب۔ میں سر ابھی جا رہا ہوں عمرے کے لیے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ابھی میں تیاری کر کے بالکل ریڈی بیٹھا ہوں۔ آپ کا پروگرام ابھی میں نے ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام لگا تھا، میں نے پوچھا چلو اسی وسیلے سے آپ کا ایک سوال ہو جائے۔ جی جی بہت شکریہ۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں، یہ دیکھیں طواف اور سعی کے بعد میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ کسی یعنی شکرانہ کی نیت سے یا کسی اور سے؟ سمجھ آئی؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے۔ پہلے انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب سے ہی ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی، ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے شو دیکھا اور ہمیں کال کی۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور طواف اور سعی کے درمیان جو نوافل ہیں کیا وہ شکرانے کی نیت سے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ جب طواف کر لیا جاتا ہے، 7 چکر لگا لیے جاتے ہیں، اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کے طواف کی ہی نیت سے 2 نفل پڑھیں گے۔ طواف کی نیت جی کہ یہ جو طواف میں نے مکمل کیا اس کی تکمیل پر، اور یہ مقام ابراہیم پہ پڑھے جائیں گے۔ یہ 2 نفل اگر وقت مکروہ ہو تو پھر نہیں پڑھے جاتے۔ ٹھیک ہے۔ وقت مکروہ 3 ہوتے ہیں، جب سورج طلوع ہو، جب زوال کا وقت ہو، جب سورج غروب ہو، اس کے 20 منٹ پہلے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں اور مقام ابراہیم پر، اور یہ جب مقام ابراہیم پہ پڑھ لیں گے یہ نفل، اس کے بعد پھر یہ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے۔ صحیح۔ لہٰذا یہ جو نفل ہیں یہ طواف کی تکمیل پر ہی طواف کی نیت سے کیے جاتے ہیں، یہ شکرانے کی نیت سے نہیں پڑے جاتے۔ بالکل، طواف کی نیت سے آپ یہ 2 نفل ادا کریں گے مقام ابراہیم پر، اور علامہ صاحب نے بتا دیا آپ کو۔ علامہ صاحب آتے ہیں فطرانے کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ صدقہ فطر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو کسی غریب کو، مسکین کو کھانا نہ دیتے ہیں اور نہ دینے کی کسی اور کو ترغیب دیتے ہیں۔ صحیح۔ فطرانہ در حقیقت کیا ہے؟ ایک شخص ماہ رمضان کے اندر جو روزے رکھتا ہے، روزے کے اندر اس سے اگر کہیں کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ فطرانہ دے کر، صدقہ نکال کر رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے روزوں کا صدقہ ہے، صحیح۔ اللہ اس کے بدلے میں جو کمی کوتاہی روزے میں رہ جائے اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا پھر بھی وہ فطرانہ دے، چونکہ اب وہ بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو بھی وہ فطرانہ تو دے گا، لیکن دعا کرے گا یا اللہ میں وہ روزے تو نہ رکھ سکا، یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں صدقہ دے رہا ہوں، اور صدقوں سے یا اللہ بلائیں دور ہوتی ہیں، اس فطرانے کے بدلے میں یا اللہ میری بیماری کو بھی دور کر دے، میری تکلیف کو بھی دور کر دے۔ ایک بات تو یہ بنیادی کلیئر طور پر ہوئی یہ ہے کہ جو روزہ رکھے یا نہ رکھے دونوں نے جو صدقہ فطرانہ فطر فطرانہ دینا۔ ٹھیک ہے۔ تو بات اب تیسری کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نہیں رکھتے، وہ بھی دیں گے نا؟ ظاہری اگر بات ہے۔ بیماری والے اور ہیں اور کوئی بیمار ہیں، جی بیماری والا اگر نہیں، وہ ظاہری بات ہے بیماری ہے جو بھی ہے تکلیف ہے تو وہ تو دے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا فطرانہ تو وہ دے گا، لیکن جو روزہ چھوڑنے کا گناہ اور وبال ہے وہ اس کے اوپر لازم رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کو چاہیے کہ وہ فطرانہ تو ضرور دے، البتہ جو روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کا وبال اور اس کا گناہ برقرار اس پر رہے گا۔ اگر اس کو موقع ملے سردیوں میں یا کبھی بھی تو وہ یہ روزے جو اس نے چھوڑے ہیں اس کی قضا ضرور کر لے، ٹھیک ہے۔ تاکہ اس کو پھر یہ ثواب اور اجر مل جائے۔ صحیح۔ اب یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ جو فطرانہ ہے یہ کس شیپ میں دینا ہے اور اس کی جو ایک مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ کیا مقدار ایک ہی ہے یا مختلف لوگوں کے لیے مختلف یا ہے؟ مختلف لوگوں کے اصل میں شریعت مطہرہ نے فطرانے کو جس طرح مہر کی رقم مقرر نہیں کی، صحیح، ایسے ہی فطرانے کی بھی رقم مقرر نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجناس بتائی ہیں، صحیح، گندم ہے، آٹا ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، صحیح، لیکن اس کے لیے کم سے کم فطرانہ 100 روپیہ ہے۔ ایک بندہ 100 روپیہ، یعنی میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کیا
استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی آٹا کتنے کا ہے جی؟ اس نے کہا جی میں 40 روپے کلو والا آٹا استعمال کرتا ہوں. تو 2.5 کلو آٹے کی قیمت دینی ہے تو 100 روپیہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں 50 روپے کلو والا آٹا استعمال کرتا ہوں, اس کے لیے 125 روپے ہے. لیکن کم سے کم اگر 100 روپیہ بھی کسی نے دے دیا اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اگر مال دیا ہے وہ آسودہ حال ہے, رب قدوس نے آسائشیں دی ہیں, پھر اس کو 100 روپیہ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو 4.5 کلو کھجوروں کی قیمت کے اعتبار سے فطرانہ دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال اتنا دینا چاہیے جس سے غریب کا فائدہ ہو جائے. ظاہری بات ہے 100 روپے سے غریب کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی بچوں کو عیدی بھی 100 روپیہ دے گا تو وہ نہیں لیں گے. تو کم از کم تو 100 روپیہ فطرانہ ہے, لیکن چاہیے یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے زیادہ دیں تاکہ جو غریب کا بھلا بھی ہو جائے اور وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے عیدی کا سامان بھی لے لے اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہو مطلب جائے. علامہ صاحب یہ تو ایک عام شخص کی بات ہوگی کہ جو ہے جتنے کا وہ آٹا استعمال کرتا ہے اسی کے حساب سے جو ہے وہ اس نے دینا ہے. اگر آپ کی بساط ہے اور آپ دے سکتے ہیں تو آپ زیادہ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں. جی بالکل, آپ پھر 4.5 کلو کھجور کی قیمت کے اعتبار سے آپ پیسے دیں. 4.5 کلو کھجور کے جتنے پیسے بنتے ہیں فی کس کے حساب سے دیں گے. اور فطرانہ گھر میں جتنے افراد ہیں, کیونکہ فطرانے کی علت ہے معونت راس. معونت راس کا مطلب ہے جتنے سر آپ کی کفالت میں ہیں. کفالت سے مراد ہے آپ کے گھر میں مہمان آ گیا, کھانا روٹی آپ نے کرنی ہے, آپ کے گھر اسی دن بچہ پیدا ہوا, دودھ ماں نے پلانا ہے. جتنے لوگ کفالت میں آ جائیں گے ان سب کا فطرانہ آپ پہ ہوگا, گھر کے جتنے افراد ہیں. لہذا اس میں مسافر بھی آ جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں آ گیا, مہمان ہے, یا آپ کے گھر میں اسی دن بچہ پیدا ہوا, جتنے سر آپ کی کفالت میں ہیں آپ نے اتنے کا فطرانہ دینا. ویسے عید والے دن مہمان آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ملنے کے لیے, ان کا تو نہیں ہوگا؟ نہیں, ان کا نہیں, وہ تو چونکہ یقیناً اپنا فطرانہ نکال کے آئے ہیں. یہ اس مسافر سے میں نے یہ لفظ کہا کہ جو تقریباً 92.5 کلومیٹر دور سے آئے تو کم از کم جو گھر میں سٹے کرتے ہیں عموماً ہمارے ہاں, تو ان کے لیے ہوتا ہے. ویسے جو چند گھڑیوں کے لیے آتے ہیں یقیناً وہ اپنا فطرانہ نکال کے آئے ہوتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, یہ جو ملازمین گھر میں رکھے جاتے ہیں ان کا فطرانہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ ان کا کھانا پینا کپڑے ہر چیز رہائش آپ کے ذمے ہے تو پھر تو ہے. لیکن اگر ایک ایسے ہیں کہ وہ خود اپنے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں, چلے گئے, ہاں تو ان کا نہیں, کیونکہ وہ تو خود ہو سکتا ہے کہ صاحب نصاب اور اپنا فطرانہ خود نکالیں گے. وہ تو صرف آپ کے گھر ڈیوٹی کرتے ہیں چند گھنٹوں کی, اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں ہیں. جو آپ کے پاس رہتے ہیں آپ نے ان کی کفالت, جن کی رہائش کھانا پینا, کفالت کا مطلب یہ ہے جس کے آپ کفیل ہیں, آپ اس کی رہائش کا, کھانا, کپڑے کا, ہر چیز کا ارینج کرتے ہیں, پھر آپ اس کا فطرانہ بھی دیں گے. صحیح. تو جو کشمش ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو کا, کھجور کا, کشمش کا یہ بھی بیان کیا ہے. یعنی اس کے اندر اگر ہم وزن کا اعتبار کریں گے تو 4.5 کلو ہے. گندم آٹے کا ہم اعتبار کریں گے تو 2.5 کلو ہے. تو اگر کوئی بندہ اللہ نے اس کو آسودہ حال کیا ہے, رب کی طرف سے وہ مالدار ہے, تو پھر وہ کھجور 4.5 کلو یا کشمش 4.5 کلو اس کے وزن کے اعتبار سے دے. چونکہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. علامہ صاحب یہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, غلہ بھی, لیکن بہتر ہے پیسے دیں. اس لیے کہ آپ کسی بندے کے گھر میں جا کے کشمش دے کے آ جائیں, وہ کہے جی میں نے کشمش کو کیا کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کے لیے اس کو ہاف قیمت میں بیچنا پڑے گی. تو آپ پیسے دیں, کشمش کے پیسے دے دیں تاکہ وہ بچوں کو عیدی کے لیے کوئی سوٹ لا دے, کوئی ان کے لیے کھلونے لے آئے, وہ کوئی گھر میں سیویاں, جنہیں ماشاءاللہ اللہ نے بہت نواز رکھا ہے, ایسے بھی ہمارے زیادہ سے زیادہ دے. جو کشمش سے بھی بہت آگے ہیں, بہت امیر لوگ, جو زیادہ ہیں وہ اجوا کھجور کا دیں 4.5 کلو. یعنی پاکستانی کھجور کا 4.5 کلو نہ دیں, وہ اجوا کھجور جو پاکستان میں ملتی ہے اس حساب سے 4.5 کلو دیں. اللہ نے ان کو بہت زیادہ دیا ہے. یعنی کھجور کے حساب سے دینا, تو جتنی کھجور اچھی کوالٹی کی ہو اتنی وہ مہنگی ہے. سب سے بہترین کھجور جو ہے اجوا کھجور مہنگی ہے نا, تو اس کے حساب سے 4.5 کلو کا دے, کیونکہ اللہ نے دیا ہے. جو الحمدللہ کروڑوں پتی ہیں ان کے لیے تو ہزاروں روپیہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو لاکھوں روپے میں دیں, اور اتنا دینا. فقہاء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جس سے غریب کا زیادہ بھلا ہو, جس سے ان کو فائدہ زیادہ ہو, آپ ان کو دو. فطرانہ ضروری نہیں کہ ایک ہی کو دیں, آپ مختلف غریبوں کو بانٹ کے دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے کہ پہلے اپنے قریبی دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اب پھر محلے داروں میں. کن کو فطرانہ دینا چاہیے؟ جی, فطرانہ ان کو دیا جاتا ہے جو خود صاحب نصاب نہیں ہوتے. یعنی صاحب نصاب کی ڈیفینیشن جی, صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی, یا اس کے پاس اس وقت 35,000 روپیہ ہے. کتنا؟ 35,000. کیونکہ 35,000 سے 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے موجودہ 35-36 ہزار روپے کے اندر. جس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنے پیسے کا مال ہے,
उसको ना फितराना दिया जाएगा बल्कि वो तो खुद फितराना देगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का जी, नहीं, बिल्कुल। मिस्कीन उन्हें कहते हैं, आप उनको फितराना देंगे। और इसमें और ज़कात में थोड़ा सा फ़र्क है। जी, फर्क वो बात ब्रेक के आगे बाद करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी डिस्कस यहाँ पर करते हैं। हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद आपसे मिलते हैं, फिर बात का आगाज़ यहीं से करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान इफ्तार की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। अहले लाहौर और गिरदो नवाह में बसने वालों ने अपना 24वां रोज़ा इफ्तार कर लिया है और थोड़ी ही देर के बाद अहले कराची अपना 24वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। आज अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद अली करीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा कारी अब्दुल गफ़ार सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सना खान रसूल कारी अमजद अली बिलाली बरादरान। उनसे गुजारिश करेंगे कि वो कलाम सुनाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد खुश आमदीद नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान इफ्तार की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। आज अहले लाहौर और गिरदो नवाह में बसने वालों ने अपना 24वां रोज़ा इफ्तार कर लिया है और थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह अहले कराची अपना 24वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद अली करीमी साहब मौजूद हैं। जश्न नज़ूल कुरान के हवाले से गुफ्तगू जारी है। अल्लामा कारी अब्दुल गफ़ार सियालवी साहब मौजूद हैं, जनाब कारी अमजद अली बिलाली बरादरान मौजूद हैं। अब हम इनसे कलाम सुनते हैं। जी। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोज़े
دعائیں مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے تیری جاریوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جاریوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں 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 در مصطفیٰ پہ جا کے تو غموں کو بھول جائے تیری جاریوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے تیری جاریوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے سبحان اللہ۔ ناظرین یہاں ایک وقفہ لیں گے۔ کراچی میں اذان مغرب کا وقت بس کچھ ہی دیر بعد ہو جائے گا، وہاں کے لوگ افطار کر سکتے ہیں۔ اس افطاری کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بات کا آغاز یہیں سے کریں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا مظفر گڑھ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان شب قدر کے حوالے سے ہے، قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ ہماری گفتگو جاری تھی بریک سے قبل علامہ قاری عبدالغفار سیالوی صاحب سے، اور میں یہاں ناظرین یہ بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جو بات اچھی ہو، جس بات سے انسانیت کو لطف نصیب ہو اور انسانیت قرآن پاک کے قریب آئے، وہ بات بتانی چاہیے کہ قاری عبدالغفار سیالوی صاحب ان کو 170 سال ہو گئے ہیں ان کے پورے خاندان کو قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے، اور یہ اتنے کمال کے قاری ہیں کہ ان کی قرات سنیں، ان کی نعت سنیں، ان کی گفتگو سنیں تو ماشاءاللہ کمال ہے۔ ان کے نسل در نسل قرآن پاک کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا قرب کوئی حاصل کرنا چاہتا وہ تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ یہ فرمائیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرے کیا اس کو سمجھ کر یا ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ویسے ہی قرآن کی اگر تلاوت کرتا رہے، یہ نہیں کہ اس کے مفہوم کو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی تلاوت کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہ اس کے مفہوم کو وہ جانتا ہے، اس کا اس نے ترجمہ پڑھا ہے یا اس کی تفسیر میں جائے گا، اس کی تفصیل میں جائے گا تو پھر اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ فرمایا نہیں، وہ قرآن پاک کی ویسے ہی تلاوت کرے گا تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ پھر عرض کیا کہ آپ یہ فرمائیں
کہ کتنی تلاوت کی جائے، کتنی مقدار میں ایک سپارہ پڑھا جائے روزانہ. فرمایا وہ چاہے ایک آیت ہی روزانہ تلاوت کرے لیکن کرے روزانہ کی بنیاد پر، تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. تو آج یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو الماریوں کی زینت بنا دیا. آج ہمارے معاشرے میں جب ہماری بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے اپنے گھر سے تو اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ جو ہے نا وہ کر کے اس کو گھر سے رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ افسوس سے بات کہہ رہا ہوں، کثرت سے، سب نے کثرت کے ساتھ ایسے بھی کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا سایہ تو اپنی بیٹی پر کیا ہے لیکن ان کو یہ اس کی حکمت کا نہیں پتہ کہ ہم نے کیوں اس پر سایہ کیا ہوا ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر آپ پوری زندگی قرآن کے سائے کے نیچے رہ کر اس کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسل جو ہے اس کے دل و دماغ میں قرآن کی محبت بھی ہوگی اور آنے والی نسل سے قرآن کا فیض بھی جاری رہے گا. قاری صاحب یہ فرمائے گا کہ قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور ایک ایک حرف کے بہت نیکیاں ملتی ہیں، چھونا جو کیسے عبادت ہے؟ قرآن پاک کو پکڑ لینا، قرآن پاک کو پکڑنا بھی عبادت ہے. اس کو کیونکہ اسی لیے کہا گیا نا، اسی لیے دیکھیں لا یمسہ الا المطہرون، اگر آپ ناپاک ہیں تو وہ اس کی فضیلت دیکھیں، اگر آپ کی ناپاکی کی حالت میں ہیں تو اس کو نہ چھوئیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو اس کو نہ چھوئیں. اگر پاک کی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی روحانیت میں بھی، آپ کے جسم میں بھی، تو پھر آپ ایسے ہی قرآن پاک کو پکڑیں گے. یہ واحد کتاب ہے نا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. باقی کتابوں میں یہ نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ آپ اس کو چھو بھی لیں گے تو پھر بھی آپ کو اللہ کریم اس کا اجر دے گا. دیکھیں گے بھی، پڑھنا بعد میں ہے، دیکھیں گے تو اللہ اس کا اجر عطا فرما دے گا. چھونے اور دیکھنے کا اتنا ثواب ہے تو سے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. ہماری گفتگو ناظرین جاری ہے اور علامہ صاحبزادہ محمد علی کریمی صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب فرمائے گا کہ قرآن پاک تو ایک ایسا ذخیرہ ہے، ایسا سمندر ہے کہ جتنے موتی چن کر لائیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے. اب جو قرآن پاک کے حقوق ہیں، حقوق قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ بھی کرتا تو صرف یہی صورت نازل کرتا تو امت کی رہنمائی کے لیے کافی تھی. کون سی والی؟ والعصر، قسم ہے زمانہ عصر کی، ٹھیک ہے، قسم ہے نماز عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. اب سارے خسارے میں کا نہیں، الا الذین آمنوا، وہ خسارے میں نہیں جو ایمان والے ہیں. صرف ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے عمل بھی اچھے کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچی بات کی وصیت کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کی. معلوم یہ ہوا جی یہ 4 صفتیں بیان کر دی گئیں. ایمان والے بھی ہوں، پھر ایمان کے ساتھ اچھا عمل بھی ہو، اور پھر حق بات پہ خود بھی ڈٹیں اور لوگوں کو وصیت بھی کریں، اور صبر کے ساتھ ایمان پہ قائم رہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ چونکہ آپ نے آج موضوع بڑا پیارا رکھا ہے، فطرانہ بھی ہے اور نزول قرآن بھی ہے. بالکل ایسا. تو قرآن مجید کے پڑھنے کا اصل مقصد تھا کہ انسان کو عرفان ذات الہی نصیب ہو. اور وہ کب نصیب ہوتی ہے؟ کہ جب ایک شخص نور الہی کے بحر میں غوطہ زن ہو اور اپنے دل کی علائشیں اور اپنے دل کی تمام خواہشات نفس کو دور کرتے ہوئے اس میں اپنے رب قدوس کا نور پیدا فرمائے. اور جب ایک بندہ اپنے دل کی تمام علائشوں کو دور کر کے اپنے دل میں رب کا نور پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بندے کے دل میں ہے. ہر دل کے اندر رب قدوس کا جو نور ہے وہ موجود ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونو لبدا جڑا یار تو تن منوارے. یعنی انسان اگر اپنی ذات کو پہچان لے، صوفیہ فرماتے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. اور انسان کو جب اپنی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی؟ جب انسان غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ ان کا غم شیئر کرے گا، جب انسان ان کا دکھ درد بانٹے گا، جب مظلوم کی جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے بیک کنی کی جائے اور ظالم کے
ساتھ جو ہے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ اس کا ظلم روکتے ہوئے مظلوم کا ساتھ دیا جائے، تو پھر انسان جب لوگوں کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتی مخلوق سارا میرا کنبہ ہے، اللہ کی ذات کا فرمان ہے کہ یہ مخلوق ساری میرا کنبہ ہے۔ جو رب کے کنبے سے پیار کرتا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ کا قرب بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ اٹھا کے دیکھیے، جا بجا رب قدوس نے اہل ایمان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ انسان ان تقاضوں کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے۔ پچھلے دنوں پوری دنیا میں مینٹل ہیلتھ کے نام سے ڈے منایا گیا، تو لاکھوں بلین لگائے، بڑے بڑے ڈاکٹر نے، امریکہ کے اور انگلینڈ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ایک ٹیبل پہ، جس ریسرچ اور تحقیق کے بعد وہ پہنچے کہ لوگوں میں پوزیٹیو تھنکنگ کیسے پیدا ہو، لوگوں میں نیگیٹیوٹی ختم کر کے پوزیٹیوٹی کیسے پیدا ہو، لوگوں کے رویے کیسے قریب ہوں۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہے، میں اغیار کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کی نہیں۔ جب انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کی، جن 4-5 بنیادی باتوں پر وہ پہنچے کہ یہ اگر لوگ اپنا لیں تو ان کے رویے بھی پوزیٹیو ہو جائیں اور پوزیٹیو تھنکنگ بھی پیدا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے وہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی، وہ سب سے پہلے سرکار نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنایا نہیں۔ رویے کیسے قریب ہوتے ہیں، پوزیٹیوٹی کیسے پیدا ہوتی ہے، تھنکنگ کے اندر کیسے پوزیٹیوٹی آتی ہے، آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں عاجز بن جاتے ہیں جی، مومن کے مومن پہ 5 حقوق ہیں، بیمار ہو تو آپ اس کا پتہ لینے جائیں، اگر وہ بندہ جو ہے تکلیف میں ہے آپ اس کی تکلیف کو دور کریں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کیا اللہ قیامت میں اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے چھینک آئے تو آپ جواب دیں یرحمک اللہ، اگر وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں جائیں، اس کی تعزیت کے لیے جائیں، اگر وہ دعوت دے تو اس کو قبول کیا جائے، اور سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔ اب یہ وہ رویے ہیں، آپ دیکھ لیں چند دن آپ کسی کے ساتھ روز سلام کریں، اس کے سلام کا جواب دیں، اس سے خیر خواہی سے پیش آئیں، اس کی اگر سوچ منفی بھی ہوگی اس کا رویہ آپ کی طرف جھک جائے گا اور رابطہ بھی بحال ہو جائے گا، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اور جب مخلوق میں پیار بڑھ جاتا ہے تو انسان کو رب قدوس کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات یہ ہیں جس پہ آج ریسرچ کرنے کے بعد مستشرقین جنہوں نے قرآن مجید اور حدیث پر بھی اعتراضات کیے لیکن دل سے وہ ماننے پہ راضی ہوئے کہ قرآن مجید کے جو اصول ہیں وہ آفاقی ہیں، انہی کو اپنا کر امت مسلمہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ لیلۃ القدر کو ہم نے طاق رات میں تلاش کرنا ہے، آج طاق رات بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں۔ بالخصوص جو میں نے یہ باتیں ذکر کی ہیں یہ سورہ حجرات کے اندر ہیں، اس کو سورہ حجرات کے اندر آپ پڑھیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے یہ ذکر فرمایا، سورہ نور میں ذکر فرمایا، بلکہ حدیث میں آتا ہے مردوں کو باقاعدہ طور پہ سورہ یوسف پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، اور خواتین کو سورہ نور پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، یعنی وہ سمجھے کہ اس میں کیا احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی سے انسان میں کامیابی ہے اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کریں۔ آج کی ناظرین ٹرانسمیشن میں کم از کم اتنا پیغام اور اتنی بات کو دل میں جگہ دینی چاہیے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ سورہ یوسف پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور جو خواتین ہیں سورہ نور پڑھیں، سورہ نور پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور پھر جو احکامات اس کے اندر ہیں ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب تو ہے لیکن جب تک اسے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ جی آپ سمجھ کے پڑھیں، اس کا آپ کو ملیں گی ویسے، وہ تو ظاہر بات دیکھنے پہ ملے گی ہے، نیکی تو مل رہی ہے، ثواب تو آپ کو مل رہا ہے، کنسپٹ کلیئر ترجمے کے ساتھ کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں ایک انسان کسی چیز کو سمجھ کے پھر اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کی لذتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ رب کی بارگاہ میں جب جبین نیاز کو جھکاتا ہے اس کے اندر سرور اور خشوع و خضوع الگ ہے، چونکہ وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، سمجھ کے اس بات کو آگے بڑھ رہا ہے، اس کی لذتیں اس کی لطافتیں اور جس بات کی سمجھ آ رہی ہو، آپ سمجھ رہے ہو جس بات کو، اس کو آپ اچھے طریقے سے اپنے عمل میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی کو بتا سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھیں، مرد حضرات خصوصی طور پہ سورہ یوسف پڑھیں اور خواتین سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک اگر سارا نہیں پڑھ سکتے اتنا حصہ تو پڑھیں جس کا باقاعدہ ہمیں احادیث میں حکم ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن پاک پورا پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ جتنی بھی جس کی حیثیت ہے بساط ہے وہ اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن جو خاص طور پر یہاں پر علامہ صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی ترجمے سے سورہ نور خواتین کے لیے
اور سورہ یوسف جو ہے وہ مرد حضرات اگر پڑھیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، احکامات کیا ہیں اور ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ تو یہ بہت بہترین بات ہے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کی، اور امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے اور اسے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے بھی۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی۔ کوئی سوال، باقی بہت سارے سوال آپ کے ہمیں آئے بھی ہیں، انشاءاللہ ہمارے ٹرانسمیشن میں شامل بھی کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر جو ہے وہ ہم بریک بھی لیں گے۔ جہاں بھی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہیں سن بھی سکتے ہیں جذبہ FM بورے والا اور مظفر گڑھ پہ لائیو، تو ہمارے سامعین بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل حال ہو سکتے ہیں۔ یہاں بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد آپ سے ملتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔